तारीख उठा के देख कर हुसैन इब्ने अली की जिंदगी उठा कि जब हुसैन इब्ने अली की विलादत हुई आज 9 तारीख इंशाल्लाह 9 तारीख तक आया जाएगा। और आसिफ भाई ने पहले ही बता दिया कि कल वाले करबला बयान किया जाएगा। पहले आधा ये बयान करेंगे, आधा हम बयान करेंगे, दोनों लोग मिल बांट कर कल इंशाल्लाह बयान होगा। अलग से आप देखिए हुसैन इब्ने अली की विलादत होती है। हज़रत उम्मे फज़ल फरमाती है कि मैं बारगाह मुस्तफ़ा में हासिल हुई। हासिल होने के बाद मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने रात में बहुत भयंकर ख्वाब देखा, बहुत भयानक ख्वाब देखा। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा क्या देखा? कहा बहुत खौफनाक ख्वाब देखा। कहा क्या देखा? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि आपके जिस्म अक़दस का टुकड़ा मेरी आगोश में आकर गिरा, मेरी गोद में गिरा। मेरे मुस्तफा ने कहा बहुत प्यारा ख्वाब देखा है, बहुत प्यारा ख्वाब देखा है। कहा मेरी बेटी के घर मेरे बेटे की विलादत हो। देखे हम 5 शाबान को हज़रत इमाम हुसैन की विलादत हुई। इमाम हुसैन की विलादत के बाद नहलाने धुलाने के बाद एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर मेरे मुस्तफ़ा के आगोश में दिया जाता है। मेरे मुस्तफ़ा दाएं कान में अज़ान कहते हैं और बाएं कान में अकामत कहते हैं और घुट्टी के लिए अपना लवाबे दहन दे देते हैं, बल्कि अपनी ज़बान दे देते हैं। और मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान हुसैन इब्ने अली चूस रहे हैं। गोया कि मुस्तफा अपने सीने का राज हुसैन इब्ने अली के सीने में उतार रहे हैं। हुसैन इब्ने अली के सीने में उतार रहे हैं। आज अगर हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हम उसे घुट्टी क्या देते हैं? क्या देते हैं? बोले क्या देते हैं? शहद का उगाल देते हैं। जन्म घुट्टी नहीं देते, शहद का उगाल जो शहद उल्टी कर देता है, जो थूक देता है, वो हम अपने बच्चों को देते हैं। यहाँ मुस्तफ़ा अपना लवाबे दहन दे रहे हैं, अपनी ज़बान दे रहे हैं। कौन सी ज़बान? वो ज़बान जिनको कुन की कुंजी कहे, उनकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम। आप देखे मेरे मुस्तफ़ा अपने ज़बान दे रहे हैं और चूस रहे हैं। तारीख उठाकर देखें, मेरे मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन के सर को मुड़वाया और उस बाल के बराबर चांदी सदका की 2 मेंढे मंगाए, यानी 2 बकरे मंगाए, उसकी कुर्बानी की। और हुसैन इब्ने अली का नाम हुसैन है। आप तारीख देखें, हमें अपने बच्चों को इन अहले बैत रसूलुल्लाह के ताल्लुक़ से बताते रहना चाहिए। ये वो मुक़द्दस घराना है, ये इनकी अज़मतों के तराने हम और आप नहीं, कुरान गाता है। जिनकी तारीफ और तौसीफ कुरान करे, उसकी तारीफ और तौसीफ इंसान कहाँ से बयान कर सकता है? आप देखें जब विलादत होती है ना, तो आसमान से फरिश्ते जो है मेरे मुस्तफ़ा को मुबारकबादी पेश करने के लिए आते हैं। तारीख गवाह है, हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि 4 लाख से ज्यादा फरिश्ते बारगाहे मुस्तफ़ा में मुबारकबादी पेश करने के लिए आते हैं। यही नहीं, सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन भी पेश करने आते हैं। आज अगर मैं सिंगापुर का कोई बड़ा आदमी किसी को मुबारकबादी दे दे, या मान लो आपके जिले या पूरे MP का कोई बड़ा आदमी, मिनिस्टर या प्रोफेसर या जो भी बड़ा डिपार्टमेंट का हो, वो बंदा अगर मुबारकबादी पेश कर दे, लोग सीने चौड़े करके कहते हैं कि आज फला का नया गांव का फला बड़ा आदमी मेरे घर पर मुबारकबादी पेश कर दिया। यहाँ देखो कौन आ रहा है? सैयदुल मलाइका आ रहे हैं, जिब्रील अमीन आ रहे हैं मुबारकबादी पेश करने के लिए मुस्तफ़ा की बारगाह में आ रहे हैं। और साथ ही साथ एक वज़ीर जो है फरिश्ता और आता है मुस्तफ़ा की बारगाह में मुबारकबादी पेश करने के लिए। जानते हो वो कौन है? वो फितरस है। फितरस के ताल्लुक से उलमा बयान करते हैं, कहते हैं कि उसके जो है फितरस वो था कि जिसके बालों पर अल्लाह ने 1000 पहले शीर, वो भी बारगाह मुस्तफ़ा में मुबारकबादी पेश करने के लिए आते हैं। जब फितरत से पूछा वजह क्या थी, सबब क्या था? सबब क्या था कि जो है क्या कहते हैं छीनी है? तो फितरत ने कहा कि मैंने आसमान से नीचे लिया, मुझे एक माजूर बच्चा मिला, मुझे एक माजूर बंदा दिखाई दिया। मैंने कहा इसे जीने का क्या हक है? आप ये देखिए, माजूर इस मामले में होगा या तो पैर न रहा होगा, हाथ न रहा हो, आंख न रही हो, या ज़बान नहीं रही होगी। सिर्फ ये कहा कि इस माजूर को जीने का क्या हक है? अल्लाह ने उसके बालों पर को छीन लिया, उसके बालों पर को ले लिया। जब एक मासूम फरिश्ता किसी को जो है कहे कि इसे जीने का हक क्या है, तो अल्लाह उसके मन
منصب کو چھین لیتا ہے۔ اب دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی کو حقیر نگاہ سے دیکھے، انسلٹ نگاہ سے دیکھے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی سادات کو گری نگاہ سے، انسلٹ نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ یہی نہیں فرمایا، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی فرماتے ہیں، علامہ نقی علی خاں کہتے ہیں کہ اگر تمہاری محفل میں کوئی سادات ہے، اس کی تعظیم اگر بندہ نہیں کرتا ہے تو بروز قیامت جب اٹھایا جائے گا اپنی قبر سے تو اس کی پیشانی میں لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ آپ دیکھیں فطرت نے آسمان سے معذور کو دیکھا اور کہا کہ اسے جینے کا کیا حق ہے، اللہ نے اس کے منصب کو چھین لیا۔ وہ بارگاہ ہے مصطفیٰ میں آیا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آج آپ کے گھر آپ کے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے بالوں پر کو واپس کر دے، میرے بالوں پر کو واپس کر دے۔ میرے مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ فطرت کے بالوں پر کو واپس کر دے، فطرت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے رسول اللہ کی دعا کو قبول فرما لیا اور جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس کپڑے سے حسین ابن علی کو مس کیا گیا ہے وہ کپڑا اگر فطرت سے ٹچ کر دیا جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ابھی دیکھیں حسین ابن علی کی ولادت ہوئی ہے، دنیا میں آئے ہیں، ایک دن پورا نہیں ہوا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، روزے نہیں رکھے ہیں، زکات نہیں دی ہے، عبادت نہیں کی ہے، بظاہر طور پر قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، مگر جو کپڑا حسین ابن علی کے جسم سے مس ہو جاتا ہے اگر اسے فطرت سے ٹچ کر دیا جائے تو اللہ اس کے 1000 سال کے گناہوں کو معاف۔ اے بچے جاؤ وہاں سے کیا کر رہے ہیں؟ سمجھانے میں سمجھ میں نہیں آ رہا، تم لوگ کئی بار منع کیے۔ آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے جو کپڑا اگر ٹچ ہو جائے سبحان اللہ، فرشتوں سے مش کر دیا جائے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ حسین ابن علی ہے، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، یہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پوری زندگی بندہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک، یعنی بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک پوری زندگی عبادت کرتا رہے، پوری زندگی عبادت کرتا رہے، پوری رات دن رات تقوی پرہیزگاری میں لگا رہے، اگر اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت نہیں ہے تو سب بیکار ہے، سب بیت ہے۔ آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان بیچ میں سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں اس کی روح پرواز ہو جائے اور اس کے دل میں اہل بیت رسول اللہ کی تھوڑی سی محبت نہ ہو تو اس کے سجدے نہیں دیکھے جائیں گے، اس کے تقوی اور پرہیزگاری نہیں دیکھی جائے گی، اس کا خانہ کعبہ میں سجدہ ریز ہونا نہیں دیکھا جائے گا۔ جب خانہ کعبہ کے نمازی کے دل میں اگر تھوڑا سے اہل بیت رسول اللہ کا بغض آ جائے تو اس کی نماز اور عبادت نہیں دیکھی جائے گی، تو ہندوستان کے نمازیوں کی کیا حیثیت ہے؟ اگر خاندان مصطفیٰ سے پوچھتے آپ دیکھیں نبی تو کہتے ہیں نا، چاہتے آپ تو خود دوڑ کر آتا پانی یا حسین آپ کی ٹھوکر کے نکلتا پانی، اور 1000 سجدے زمینی حرم کے ہو لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، دنیا کا کتنا بھی بڑا عابد ہو، زاہد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ساری رات عبادت کرتا ہو، اگر اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت نہیں تو سب روان ہے، سب بھید ہے۔ یہ حسین ابن علی ہے جن کی محبت اور محبت میں مصطفیٰ نے مانگی۔ آپ دیکھیے اگر جو ہے
सूरज को सूरज को हुक्म देते तो सूरज पानी बरसाता है, आसमान को हुक्म देते तो आसमान पानी बरसाता। नहर फरात की क्या हैसियत, हुक्म देता तो बटुर कर चला आता। जब हुसैन के बेटे के बेटे बेटे के बेटे सरकार गरीब नवाज हैं, हुक्म देते हैं तो एक कासे में सारा अना सागर बटुर कर चला आता। जब बेटे का ये आलम है तो बाप के आलम का कौन अंदाजा लगा सकता है। आप देखिए हुसैन जैसा इस कायनात में कोई नहीं है। आप तारीख उठा कर देखे, हुसैन साए खाली अकेला नगीना है। आप तारीख पलट के देख ले कि हुसैन जैसा इस कायनात में कोई नहीं। लोगों ने बहुत सारे दावे किए, किसी ने खुदा होने के दावे किए, किसी ने रसूल होने के दावे किए, किसी ने नबी होने के लिए, मगर आज तक किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया है। अरे घर का घर लुटाए तो हुसैन होने का दावा करे, 72 नफूसे गुस्सिया इस्लाम पर जानिसार करे तो हुसैन होने का दावा करे। मासूम अली अस्कर के हलक से तीर निकाले और रब का शुक्र रोजा जाए तो हुसैन होने का दावा करे। अपने जवान बेटे का लाशा कांधे पर उठा कर लाए तो हुसैन होने का दावा करे। सरवर का दामन न छोड़े, रब की रज़ा के लिए पूरा खानदान कुर्बान करे तो हुसैन होने का दावा करे। आप देखिए ये 10 मुहर्रम की तारीख कायनात में सबसे अनोखी तारीख है। जिस तरह से जुल्म और ज़्यादती, जुल्म और बर्बरियत ख़ानदान मुस्तफ़ा पर हुई थी, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुई। आप देखिए मगर इसको हुसैन इब्ने अली ने इस अंदाज में निभाया कि सदियों गुजर गई, आज भी लोगों के दिलों में हुसैन इब्ने अली जिंदा है। आज भी हुसैन इब्ने अली जिंदा है। यजीद मर गया, उसका तखस्सुस मिल गया, उसका वजूद मिल गया, मगर हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। आप देखें, लोग कहते हैं कि करबला 2 शहजादों की जंग थी। करबला 2 शहजादों की जंग थी। मैं कहता हूँ अगर कलम की नोक में जोर हो तो लिखो हुसैन हार गए, अगर लहजे में तंतना हो तो लिखो हुसैन हार गए। कल भी सब कहता था, आज भी सब कहता है, हुसैन कल भी जीता था, हुसैन नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शहजादे सिमना, नैयरे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। आप देखिए मरता वो है जिसकी फिक्र मिट जाए, मरता वो है जिसकी सोच मिट जाए, मरता वो है जिसका नस्बुल ऐन मिट जाए, मरता वो है जिसकी फिक्र मिट जाए। हुसैन जिंदा, हुसैन की फिक्र जिंदा, हुसैन का नस्ब जिंदा, हुसैन का खानदान जिंदा और हुसैन का नाना भी जिंदा। आप देखिए यजीद मर गया, उसका तखस्सुस मिट गया। मिटता तो वो है जो रब के नाम से कुर्बान नहीं होता, मगर हुसैन इब्ने अली ने अपने पूरे खानदान को रब के नाम पर कुर्बान करा दिया। आप तारीख उठाकर देखें कि जो चीज़ रब के नाम से कुर्बान होती है ना, वो कभी घटती नहीं, कभी नहीं घटती। आप तारीख उठा के अभी चंद दिन पहले बकरीद गुजरी, आप उसकी तारीख उठा देखें। बकरीद में आप जो भी जानवर करते हो, भैंस भेड़ बकरा जो भी करते हो, आप देखें उसकी तारीख उठाए, साल में 1 से या 2 बच्चे देते हैं। साल में 1 से या 2 बच्चे देते, वही खींचीर और बच्चे 5-5 और 10-10 बच्चे देते हैं, मगर ये रब के नाम से कुर्बान नहीं होते हैं। अल्लाह इनकी नस्लों में बरकतें नहीं देता। वही बकरी गाय जो है, भैंस भेड़ जो है 1-2 होती है, मगर अल्लाह इनकी नस्लों में बरकतें देते हैं क्योंकि ये रब के नाम से कुर्बान होती है। आप देखें इनके रेवल हजार की तादाद में देखे जा सकते हैं, मगर कुत्ते और खंजीर के रेवल कभी देखे नहीं जा सकते। आप देखें कि जो है करबला के मैदान में हुसैन 72 थे, ये 22,000 के लश्कर के साथ थे, मगर खानदान हुसैन आज भी जिंदा है। 22 का वजूद खत्म हो गया, 22 का वजूद खत्म हो गया। आप देखिए जो हुसैन इब्ने अली की विलादत होती है,
حسین ابن علی کی جب ولادت ہوتی ہے میرے مصطفیٰ نے کان میں اذان پائے، کان میں اقامت کہی اور کہی بیٹا یہ تمہارے نانا کا آواز ہے، یہ تمہارے نانا کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ حسین ابن علی نے آنکھیں کھول دی، نانا کی آنکھوں سے آنکھیں ملایا، کہا نانا اگر یہ آواز نانا کی ہے تو کان حسین کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ دیکھیں گے کہ قرآن منبروں پر پڑھا جائے گا، مسجدوں میں پڑھا جائے گا، گھروں میں تلاوت ہوگی، مگر ایک وقت آئے گا لوگ دیکھیں گے کہ تیرا حسین نیزے میں بھی چڑھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، یا حسن یا حسن۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں 60 ہجری میں یزید تخت نشین، اور اس حسین ابن علی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ آپ تاریخ دیکھیں کہ جس کا نانا سید الانبیاء ہو، بابا سید الاولیاء ہو، ماں سیدت النساء ہو، تو بیٹے پیدا ہوتے ہیں سید الشہداء۔ آپ باپ کی بھی تاریخ سنے ہوں گے اور ماں کی بھی تاریخ اور فضائل سنے ہوں گے، مگر دیکھیں اللہ نے باپ کو کیا مقام فرمایا ہے کہ بغیر علی کی قیادت کے کوئی بندہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام جو ہے اللہ کے حبیب نے جو ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حسین میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی جسے چٹھی دے گا وہی جنت میں داخل ہوگا، جسے علی چٹھی دیں گے وہی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہی جنت میں جائے گا، جس کے دل میں علی اور علی کے بچوں کی محبت ہوگی وہی جنت میں جائے گا۔ بغیر علی کے بچے اجازت اگر نہ دیں تو ہے تیرا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ مصطفیٰ کی جان اگر کوئی ہے تو علی ہے، اور ایمان کی پہچان اگر کوئی ہے تو علی ہے، میرے مصطفیٰ کی جان علی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مورخین کہتے ہیں، یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں سارے سمندر کو اکٹھا کر کے سیاہی بنا دی جائے، روشنائی بنائی دی جائے، سارے سمندر کو اکٹھا کر کے روشنائی یعنی سیاہی بنا دی جائے، اور سارے درخت کے قلم جو ہے بنا دیا جائے، کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، مگر مصطفیٰ کی میم کو کوئی لکھ نہیں سکتا، صرف مصطفیٰ کی میم کو کوئی لکھ نہیں۔ سارے سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، سارے درخت کو قلم بنا دیا جائے، مصطفیٰ کی میم کو نہیں لکھ سکتا۔ جب کوئی بندہ مصطفیٰ کی میم کو نہیں لکھ سکتا تو مصطفیٰ کی جان علی کو کہاں سے لکھ سکتا؟ مصطفیٰ نے فرمایا علی میری جان ہے، اور کلے ایمان ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر بتایا تھا جو ہے کیا کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے کہ آج مکمل کفر کے سامنے مکمل ایمان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ علی علی کہنے پر لوگ صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں، علی کا ذکر کرنے پر لوگ صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ بات مجھ سے نہ کرو، اگر پوچھنا ہے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو۔ کون ام المومنین؟ جس کی پاکی اور طہارت قرآن میں، جس کے تعلق سے قرآن میں 10 آیتیں نازل ہوئی ہے سورہ نو میں۔ کون ام المومنین؟ جس کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ کون ام المومنین؟ جو رسول اللہ جس کے حجرے میں رسول اللہ آج بھی آرام فرمائے۔ کون ام المومنین؟ حضرت عائشہ صدیقہ، جس کے حجرے میں 72,000 فرشتے آج بھی درود و سلام پڑھ لے، وہ ام المومنین فرماتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو ہم سے نہ پوچھو، ان سے نہ پوچھو، ان علماء کی جماعت سے نہ پوچھو، بلکہ ام المومنین کی بارگاہ میں جاؤ، اور اگر نہیں بن سکتا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر سوال کرنا، تب تمہاری اوقات پتہ چلے گی کہ علی کی محبت کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور علی سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جنگ خندق کے پوترے پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ میں علی کو جنگ پر بھیج رہا ہوں، اس وقت تک موت نہ دینا۔ کوئی کہتا ہے اللہ موت آئے تو گنبد خضرا کو دیکھتے آئے، کوئی کہتا ہے اللہ موت آئے تو خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے آئے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ موت آئے
اللہ کے قریب. کوئی کہتا ہے نہ موت آئے تو پیر و مرشد کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آئے, مگر دیکھے میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس وقت تک کا موت نہ دینا, اس وقت تک کا موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کے چہرے کو دیکھ علی کے چہرے کو دیکھ نہ لوں, اس وقت تک کا موت نہ دیکھنا. آپ دیکھیں علی رب کا بھی پیارا, علی مصطفیٰ کا بھی پیارا ہے. آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں, اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ایک تحفہ آتا ہے. میرے مصطفیٰ جب اس تحفے کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, ایک بھرا ہوا پرندہ ہے. میرے مصطفیٰ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. میں ان تک پیغام پہنچانا جو علی کے اور علی کے بچوں کے نام سے جل جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, ان تک سنیں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تحفہ آتا ہے اور میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں کہ ایک بھنا ہوا پرندہ ہے, اسے بند کر کے جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی رکھ دیا اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اس کائنات میں, اس پوری دنیا میں, اس یونیورسل میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو, جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہو, اس بندے کو بھیج دے. اتنے میں حضرت علی آتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے. کون آتا ہے؟ حضرت علی. دروازہ کھٹکھٹاتے. حضرت انس نے دروازہ کھولا, کہا رسول اللہ مصروف ہے. حضرت علی واپس چلے جاتے ہیں. حضرت انس دل میں دعا کرتے کہ اللہ کوئی میرے قبیلے سے بندہ بھیج دے, اللہ میرے قبیلے سے بھیج دے. پھر تھوڑی دیر بعد حضرت علی آتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. حضرت انس دروازہ کھولتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ مصروف ہے. حضرت علی واپس چلے جاتے ہیں. حضرت انس پھر دعا کرتے ہیں. تبارہ کچھ دیر بعد مولا علی پھر واپس آتے ہیں, ابھی دروازہ کھٹکھٹایا نہیں. میرے مصطفیٰ نے کہا ہے انس یہ جو آنے والا آ رہا ہے نا, اس کے لیے دروازہ کھول دو. جب دروازہ کھولا جاتا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی تشریف فرما ہے. مصطفیٰ علی کو بلاتے ہیں, بیٹھالتے ہیں, خود تناول فرماتے ہیں اور حضرت علی کو بھی تناول فرماتے ہیں. حضرت علی بھی کھا رہے ہیں اور مصطفیٰ بھی کھا رہے ہیں. آپ دیکھیں مصطفیٰ نے دعا کیا تھا کہ اللہ اس کائنات میں جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہو, جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو, اس بندے کو بھیج. تو اللہ نے حسنین کے بابا کو بھیجا, علی کو بھیجا جو مصطفیٰ کا بھی پیارا ہے اور رب کا بھی پیارا ہے. آپ دیکھیں اس علی کے خاندان کے ذکر سے اگر دل تلملا جائے تو سمجھ جاؤ کہ بندے کے اندر ایمان کی حرارت نہیں ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں بتائیں, 3 چیزیں بتائیں, اپنے بچوں کو 3 چیزیں سمجھائیں. ایک اللہ کا قرآن, دوسرا میری محبت, تیسرا میرے خاندان کی محبت. اور فرماتے ہیں کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں نا رسول اللہ کے عشق سے, تو ان کے دل میں دیکھنا کہ میرے اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں. اگر ان کے دل میں اہل بیت رسول اللہ کی محبت نہیں, وہ لاکھ اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہیں, وہ لاکھ اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں, جن کے دل میں خاندان مصطفیٰ کی محبت نہیں, وہ سینہ ٹھوک ٹھوک کہے کہ ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں. مصطفیٰ کہتے ہیں جن کے دل میں میرے خاندان کی محبت نہیں ہے وہ میرا عاشق ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ حیدری. ہم حسین والے ہیں, اوقات بتا دیتے ہیں, دشمن کے ارادوں کو مٹی میں ملا دیتے ہیں, اور شریعت کے مسائل پہ نہ گستاخیاں کرنا. ہم نام علی لے کے میدان ہلا دیتے ہیں, ہم نام علی لے کے میدان ہلا دیتے ہیں. معاشرہ و تاریخ, آپ تاریخ کے وہ انوکھے باب اٹھا کر دیکھیں. جب 60 ہجری میں یزید تخت نشین, 60 ہجری میں جب یزید تخت نشین ہوا, یزید فاسق تھا, فاجر تھا, شرابی تھا. بنت انب کے ساتھ جو ہے شہر مکہ میں جو ہے اور شہر مدینہ الرسول میں, شہر محبوبہ میں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں شراب پی رہا تھا. شہر محبوبہ میں وہ شراب پی رہا تھا. ادھر توجہ بابو, ابھی کوئی بات کر لے گا, آپ اپنی توجہ ادھر رکھیے. شہر محبوبہ, شہر مکہ میں جو ہے وہ شراب پی رہا تھا. اور جب امام حسین نکلے تو ایک جام بڑھا کر کہتا ہے اے امام حسین, اے نواسے رسول, ایک جام آپ بھی پی لے. قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے, بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے. مگر میرے حسین نے اللہ اور نعوذ باللہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں یزید کے یہی ایک کارنامے نہیں تھے, یزید
یہی ایک کارنامہ نہیں تھا کہ کربلا کا میدان ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اس کے بہت سارے کارنامے تھے. میں اس بات سے ڈرتا تھا کہیں آسمان سے پتھر کی بارشیں ہونے نہ لگے. یہی ایک کارنامہ نہیں تھا بلکہ اس نے 700 جید صحابہ کا قتل کروایا. 10,000 تابعین کو جو ہے اس نے قتل کروایا. 300 عورتوں کی آبرو ریزی کرائی. اس نے خانہ کعبہ میں پتھر برسوایا اور خانہ کعبہ پتھر سے بھر گیا بلکہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی پتھر سے جل گیا. یہاں تک کہ حضرت اسماعیل کے عوض جو دمبا آیا تھا اس کی سی خانہ کعبہ پر رکھی گئی تھی وہ بھی جو ہے جل جاتی ہے. اسی لیے اس دن کو ایام غرہ کہا جاتا ہے. اس دن کو ایام غرہ کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ہے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. نہیں بلکہ 2 کرداروں کی جنگ تھی. ایک کردار یزید اور ایک کردار حسین. یزید ظلم کا بانی تھا. حسین جو ہے حق کے علم بردار تھے. یزید حق کو پامال کرنا چاہتا تھا. سنت مصطفیٰ کو پامال کرنا چاہتا تھا. مگر یہ جو ہے حسین حق کو پامال ہونے سے بچا رہے تھے. یزید داخلے گمنام ہو گیا. یہ حسین کل بھی زندہ تھے. حسین آج بھی زندہ ہے. آپ دیکھیں جب تخت نشین ہوتا ہے تو ولید بن مغیرہ کہتے ہیں اے حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے. یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے. میرے حسین نے کہا نہیں وہ فاسق ہے, فاضل ہے, جانی ہے, شرابی ہے. بنت عمر کے ساتھ وہ شہر محبوبہ مدینہ الرسول اور مکے میں بیٹھ کر شراب پی رہا تھا. وہ جو ہے 3 دن تک مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے کو باندھا تھا. میرے رسول کی توہین کر رہا تھا. میں وہ مسلمانوں کا قاتل ہے. میں اس کے ہاتھ پر جو ہے بیعت نہیں کروں گا. انکار بیعت بتا کر آگے بڑھ رہے تھے. جو ہے کہا کہ حسین کو جانے نہ دو. اگر یہ چلے گئے تو ان پر قابو پانا بڑی مشکل ہوگا. انہیں قتل کر دیا جائے. جب یہ آواز حسین ابن علی کے کان پہ آتی ہے تو حسین ابن علی اپنے پیر کو پیچھے کرتے ہیں. محمدی کچھار سے حیدری تلوار نکلتی ہے. فضاؤں میں بلند کرتی ہے. کہتے ہیں ولید بن مغیرہ سنو میں حسین ابن علی ابن ابو طالب ہوں. میرے گھر میں قرآن نکلتا ہے, قرآن نازل ہوتا ہے اور فرشتے بغیر پوچھے میرے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں آتے ہیں. آج جانے انکار بیعت بتا کر میرے حسین آگے بڑھتے ہیں. مگر یزید پیچھے پڑا ہے کہ حسین اپنا دست میرے ہاتھ پر دے دے. آپ دیکھیں حسین مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر جا رہے. حسین مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر جا رہے. آج اگر حاجی حج کرنے جاتا ہے, حاجی حج کرنے جاتا ہے 8 دن رہتا ہے. 8 دن رہتا ہے. مدینۃ الرسول کو چھوڑنا اس کا اتنا گرا گزرتا ہے, اتنا بھاری گزرتا ہے کہ وہ جب روضہ رسول سے نکلتا ہے نا تو اس کی آنکھوں سے اکس و جار جاری رہتا ہے. آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. مگر وہ حسین جس کی زندگی مدینے میں ہوئی ہے, جو مدینے میں پیدا ہوا ہو, کھیلنے کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا. جس کے گھر کا جو ہے دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلا کرتا تھا. وہ حسین جو مصطفیٰ کے کودوں میں کھیلا کرتا تھا. وہ حسین جو مصطفیٰ کے کانوں کو کھیلا کرتا تھا. وہ حسین جس کے لیے میرے مصطفیٰ سجدے کو طویل دیا کرتے تھے. وہ حسین جس کو آتے ہوئے میرے مصطفیٰ خطبہ چھوڑ کر نیچے آ جایا کرتے تھے. وہ حسین مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر جا رہا ہے. مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر جا رہا ہے. نانا کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرتا ہے. نانا کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے بعد والدہ بزرگہ کی ماجدہ کی بارگاہ میں جا کر آخری سلام پیش کرتا ہے. اور آخری سلام پیش کر مدینۃ الرسول سے مکہ کی جانب روانہ ہوتا ہے. مکہ کی جانب جب روانہ ہوتے ہیں 2 محرم کے مکہ سے نکلتے ہیں کوفہ کی طرف. اور راستے میں حر بن یزید جو ہے نا 1000 لشکر کے ساتھ حسین ابن علی کو گھیر لیتا ہے اور کہتا ہے
کہ جو ہے یا تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین نے کہا کہ میں یزید فاسق ہے، فاجر ہے، جانی ہے، شرابی ہے، میں اس کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے وعدے میں پختہ ہوں، اٹل ہوں۔ میرے نانا نے کہا تھا نا کہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جو میری سنتوں کو پامال کرے گا، میں نانا کی سنتوں کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اور دیکھیں یہ جو ہے غربر یزید جو ہے اسے گھیر کر حسین ابن علی کو 1000 لشکر کے ساتھ گھیر کر کربلا کے میدان میں لے کر جاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں لے جاتے ہیں، 2 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک بات چلتی رہی، مفاہمت کی بات چلتی رہی۔ حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لڑنا بھی نہیں چاہتا، میں خون بہانا بھی نہیں چاہتا، اور میں یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں کہا گیا کہ اگر آپ بیعت کرتے ہیں تو بیعت کی صورت میں آپ کو ہیرے جواہرات کے ساتھ نوازا جائے گا، پیسوں سے نوازا جائے گا۔ اگر اوئی بادشاہ وقت ہوتا تو وہ پھسل جاتا، مگر جس کی مسند مصطفیٰ کی گود میں لگے، جس کی مسند مصطفیٰ کے کاندھے پر لگے، وہ تخت سکندری پر دھکا نہیں کرتے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا میرا وعدہ پکا ہے۔ آپ دیکھیں 7 محرم کو جو خیمے حسین سے پانی کو بند کر دیا، 7 محرم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لوگ پانی کا تذکرہ کرتے ہیں، کھانے کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کھانے کے بغیر بندہ جی سکتا ہے مگر پانی کے بغیر جی نہیں سکتا۔ کھانی پانی دونوں بند ہو جائے، 9 محرم کو بات طے ہو گئی، یا تو بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین ابن علی نے جو ہے کہا ہم مصالحت سے کام لینا چاہتے، ہم خون بھی بہانا نہیں چاہتے، اور بیعت نے کہا نہیں، ہر صورت میں آپ کو بیعت کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں 9 کی رات میں یہ بات طے ہو گئی کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پوری رات حسینی خیمے میں عبادت ہو رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں پوری رات حسینی خیمے میں نماز ہو رہی ہے، اور یزیدی خیمے میں جو ہے شراب ہو رہی ہے، عیاشیوں کے اڈے آباد ہو رہے ہیں۔ تہجد کی نماز حسینی خیمے میں پڑھی جا رہی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، حضرت علی اکبر آخری اذان دیتے ہیں کربلا کے تپتے ہوئے ریزگار میں، اور فجر کی نماز اذان ہونے کے بعد صبح اعلان ہوتا ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک کے بعد دیگرے جاتے ہیں، کبھی وہب جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں، کبھی زید جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں، کبھی آن محمد جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں، کبھی حضرت علی اکبر جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی عسکر کو لے کر حسین ابن علی نکلتے ہیں تو جو حلق میں تیر لگتی ہے، حضرت علی عسکر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت علی اکبر شہید ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بابا جان آئے آپ بچائیں۔ حضرت امام حسین دوڑ کے جاتے ہیں، جوان بیٹے کا کاندھے پہ لاشاں لا کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اسماعیل تو نے تو جب چھری چلائی تھی تو آج تک پٹی باندھی تھی، آج میں اپنے جوان بیٹے کی گردن سے تیر نکال رہا ہوں، میری آنکھیں کھلی ہے، میں رسول اللہ کے دین کے لیے اپنا پورا خاندان قربان کر دوں گا۔ آپ دیکھیں جب حضرت علی اصغر کو لے کر حلق سے تیر نکالتے ہیں، ہاتھ میں چلو میں خون لیتے ہیں، ہوا میں فضا میں بلند کرتے ہیں کہ اللہ میری اس قربانی سے تو راضی ہے۔ آپ دیکھیں ایک کے بعد دیگرے جو ہے شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آلاس میں حسین ابن علی جو ہے میدان میں اترتے ہیں، محمدی کچھاں سے حیدری تلوار لے کر نکلتے ہیں اور اپنا آخری خطبہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں مجھے پہچانو، میں کون ہوں، جلد بازی نہ کرو، میں وہ ہوں جسے رسول اللہ اپنے کاندھے پہ بیٹھایا کرتے تھے، میں وہ ہوں جسے رسول اللہ اپنی گودوں میں کھلایا کرتے تھے، میں وہ ہوں جسے رسول اللہ اپنی زبان مبارک چسایا کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کے لیے رسول اللہ خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے اترا دیتے تھے، میں وہ ہوں جس کے لیے رسول اللہ اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ لوگوں مجھے پہچانو، میرے نسب کو پہچانو، میرے خاندان کو پہچانو، میں وہ ہوں جس کے
لیے صحابہ کی مقدس جماعت اپنی گردنیں پیش کیا کرتے تھے، مگر یزیدی بھیڑیوں کے آنکھ پر پٹی بنی ہے، خمار چڑھا ہوا ہے کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا تو بیعت کر لو۔ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں نکلتے ہیں، اکیلے حسین، تنہا حسین 22,000 کے لشکر کے مقابلے میں جب نکلتے ہیں، حسین ابن علی جب ذوالفقار حیدری چلاتے ہیں، جس طرف چلاتے ہیں یزیدی بھیڑیوں کے کھیمے سے گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب حسین ابن علی میسرہ کی طرف گھومتے ہیں تو پورا میسرہ صاف ہو جاتا ہے، جب میمنہ کی طرف گھومتے ہیں تو پورا میمنہ صاف ہو جاتا ہے، جب یزیدی قلب کی طرف گھومتے ہیں تو پورے یزیدی قلب کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ حیدر کرار کا شہزادہ جس طرف گھومتا ہے گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ یزید پریشان ہے کہ اگر حسین ابن علی کی تلوار نہیں رکی تو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک تنہا حسین 22,000 کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ ایک تنہا حسین 22,000۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یا علی، یا علی، یا علی۔ آپ دیکھیں ایک تقریر خوش ہو گیا، یا ایک تنہا حسین 22,000 کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیتا۔ آپ دیکھیں 22,000 کے اوپر جو ہے مقابلے میں بھوکے پیاسے 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، مگر جو شہزادے جاتے ہیں وہ پلاک اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر لاسٹ میں حسین ابن علی اس طرح سے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ یزیدی بھیڑیوں کے نقطے نظر سے اس تلوار کو رکنی چاہیے تھی، اگر نہیں رکے گی تو لوگ کہیں گے کہ ایک حسین ابن علی نے، تنہا حسین نے 22,000 کو کاٹ کر رکھ دیا۔ پریشان ہے کہ یہ تلوار رک نہیں رہی ہے، آخر یہ تلوار کیوں نہیں رک رہی؟ ارے وہ تلوار جو بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار جو پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جو عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکی، وہ تلوار اون و محمد کی شہادت نہیں روک سکی، وہ تلوار حضرت علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، معصوم اصغر کی جو ہے شہادت نہ روک سکی، وہ تلوار نہ بھوک روک سکی ہے، نہ پیاس روک سکی، وہ تلوار رک نہیں رہی ہے، مگر اچانک وہ تلوار رک جاتی ہے۔ کسی بھیڑیوں کے ڈر سے نہیں، یزیدیوں کے ڈر سے نہیں، بلکہ رب کی بارگاہ سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدا بلند رہتی ہے تو وہ تلوار رک جاتی ہے۔ حسین ابن علی نیچے اترتے ہیں، نیچے اترنے کے بعد رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رکھتے ہیں، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کیا تو حسین سے راضی ہے؟ حسین تو تجھ سے راضی ہے، تو نے جو حسین پہ ڈالے، حسین نے سب سہے، کیا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ آپ دیکھیں حسین ابن علی کی جو پیاس اور بھوک نہیں روک سکی، مگر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے اتر گیا۔ آپ دیکھیں ہم حسین ابن علی سے دعویٰ کرتے ہیں، حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں، مگر حالات ہماری ہے کہ مسجدیں ہماری ویران ہوتی ہے، عبادت گاہیں ہماری ویران ہوتی ہے، سجدہ گاہیں ہماری ویران ہوتی ہے، قرآنوں کو ہم طاق پر رکھ دیتے ہیں، اور جو ہے ہمارا حسین ابن علی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عیاشیوں کے اڈے ہم سے آباد ہوتے ہیں، شراب خانے ہم سے آباد ہوتے ہیں، بازار میں چلنے والی بچیوں پہ نگاہیں ہم ڈالتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حسین ابن علی کے عاشق ہیں، مگر تاریخ اٹھا کے دیکھو، حسین ابن علی کی زندگی اٹھا کر دیکھو، مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب حسین ابن علی سجدے میں تھے اور قمیص اتاری گئی، 113 چھید جو ہے تیر کے تھے، 34 زخم نیزے کے تھے اور 33 زخم جو ہے تلوار کے تھے، مگر جب رب کی بارگاہ سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے تو اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں رکھ کر سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم حسین ابن علی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، مسجدوں میں اے سی بھی لگی ہوئی ہیں، قالینیں بھی لگی ہوئی ہیں، ٹھنڈے گرم پانی بھی ہے، مگر مسجدوں کو ہم آباد نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب حسین ابن علی سجدے میں جاتے ہیں تو یزیدی بھیڑیوں نے کہا کہ اگر یہ اب سجدے سے اٹھے گا تو پھر جو ہے یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹے گا، اب اسے اٹھنے نہ دیا جائے، اگر
یزیدی نقطے نظر سے حسین ابن علی پھر کھڑے ہوتے ہیں تو سارے یزیدیوں کا وجود ختم ہو جائے گا. حسین ابن علی کو سجدے سے نہ اٹھنے دیا جائے. تنے حسین سے سر حسین کو جو ہے سجدے میں جدا کر دیا جاتا ہے. ایسا وار کرتے ہیں، ایسا وار کرتے ہیں کہ تنے حسین جو ہے سر حسین سے جدا ہو جاتا ہے. وہ سے گاہ مصطفیٰ جو ہے سر حسین جو ہے نا، وہ سے گاہ مصطفیٰ وہ جو ہے جس میں حسین سے جدا ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین ابن علی کی 10 محرم کو شہادت ہو جاتی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر پڑھے کس انداز میں کربلا کے میدان میں تپتے ہوئے ریزگار میں حسین ابن علی نے جو ہے اپنے جو ہے جانثاروں کو نچھاور کیا. ہمیں حسین ابن علی سے محبت کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ نے ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ حضرت اسود کو چوما تھا. حضرت اسود کو ایک مرتبہ چوما. زندگی بھر قیامت تک لوگ اسے چومتے رہیں گے. مگر میرے مصطفیٰ نے جو ہے حسین ابن علی کے گلے کو سینکڑوں مرتبہ چوما ہے. اس حسین ابن علی کے گردن کو جو ہے جس میں حسین سے سر حسین کو جدا کر دیا جاتا ہے. اور ہم داستان لکھتے ہیں آج بھی لوگ جو ہے یزید کو جو ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے والے موجود ہے. پورا خاندان مصطفیٰ اجڑ گیا، شہید ہو گیا، مگر اس کے فالوور آج بھی انشاءاللہ اس تعلق سے کل بیان کیا جائے گا. بادائے کربلا 10 تاریخ کے بعد کا کیا منظر ہوتا ہے انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے اور آپ کے سننے میں کوئی کوتاہی یا غلطی ہوئی، کوئی ایسے لفظ سے نکلے ہیں جو شریعت مصطفیٰ کے گرفت میں ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کو حاضر اور ناظر جان کر توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کربلا کے جانے ساروں کو سلام. کربلا کے جانے ساروں کو سلام. فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. یا حسین ابن علی مشکل کشا. یا حسین ابن علی مشکل کشا. آپ کے سب جان ساروں کو سلام. آپ کے سب جان ساروں کو سلام. کربلا کے جان ساروں کو سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کریمہ کا عرصہ